जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाए जा। वतन बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब का, और आज का मौजूद गुफ्तगू है अस्मत। इस रिगार्डिंग हमारे ग्रुप के एक शिया आलिम दीन और शिया मेंबर कह लीजिए माशाल्लाह, मोहतरम सैयद इब्राहिम शाह साहब ने एक प्रोग्राम लिया था, एक सेशन लिया था, उसमें उन्होंने अस्मत और अस्मत रसूल के रिगार्डिंग तफसील से जानकारी दी थी। अब सवाल यह है कि सुन्नी नजरिया क्या है इस रिगार्डिंग, कि अस्मत को वो कैसे डिफाइन करते हैं और अस्मत की क्या अक़साम बताते हैं, किन लोगों की अस्मत मानी जाती है मजहब इस्लाम में, और ये उनकी सवाबदीद पर है कि अगर अस्मत रसूल भी बताना चाहें या अस्मत। मकसद तो हमारा ये है कि मेन चीज कि सुन्नी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये समझें कि अस्मत क्या होती है और पर्टिकुलरली मजहब इस्लाम में किन लोगों की, किन अकाबरीन की अस्मत मानी जाती है और कौन से डिस्कसेबल हैं, बताएं। शुक्रिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लिम। जी अमीर फैसल साहब, इंशाअल्लाह ताला आज जो हमारा मौजूद गुफ्तगू है वो अहले सुन्नत की नज़र में अकीदा इस्मत का बयान करना, यानी अकीदा इस्मत क्या चीज़ है और इस्मत का क्राइटेरिया क्या है और ये किन किन अफराद पर मुंतबिक हो सकता है, यानी कौन कौन से ऐसे अफराद हैं जो इस्मत के खाते में या इस्मत के मामलात में आ सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे अफराद हैं जो इस्मत के क्राइटेरिया पर पूरे ना उतरने की वजह से इसमें शामिल नहीं होते। तो सबसे पहले तो ये है कि हम इस्मत का लफ्ज़ी माना गौर करें और फिर उसी पर मुंतबिक उसका शरई व इस्तिलाही माने पर गौर करें। अगर इन दोनों चीज़ों पर हम गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह जो अगला स्टेप है उसी के तहत मैं इंशाअल्लाह वाज़े तौर पे बयान करता चलूँगा कि भी वो इस्मत क्या चीज़ है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके मामलात क्या हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मैं लफ्ज़ी और इस्तिलाही एतबार से इस्मत को डिफ़ाइन करता हूँ। अच्छा, इसमें मैं जो आपको बताना मकसूद था, अब लफ्ज़ी एतबार से देखें, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है आसामा या सिमू, यानी कमाई करना, रोक लेना, ठीक है। अल्लाहु फुलानन मिनल मकरूह, महफूज रखना, बचाना, यानी जब इस्मत की निस्बत अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ की जाए तो इसका लफ्ज़ी माना जो होता है वो है महफूज रखना और बचाना। या फिर इसका एक और माना भी है मुश्क को रस्सी से बांधना, इला फुलान, पनाह लेना, जब ये किसी और की तरफ मुंतबिक होता है। यानी इसमें दो चीज़ें आप देखें लफ्ज़ी एतबार से। पहली आप ये देखें, ये मैंने ऊपर भेजा है, आप इस पे गौर करें। ये जो चौथी से पांचवी लाइन है जो मैंने तस्वीर भेजी है, ये अल मुंजिद किताब है जो अरबी डिक्शनरी है और सबसे मोतबर तरीन किताब मानी जाती है, और इसका एराबुल कुरान जो किताब है 100 से ज़्यादा जिल्दों पर मुश्तमिल है अरबी लुगत की, तो उसमें भी इसका सेम इसी तरह का मानी लिखे हुए हैं, क्योंकि ये किताब भी
اسی سے ماخذ ہے، اسی سے لی گئی ہے، صرف اس میں اردو ورڈنگ استعمال کی گئی ہے، عربی کے ساتھ اردو ورڈنگ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس میں لفظ آسما یا عصیمو جو لفظ ہے، اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، یعنی کہ عصمت یا اسمت یہ دینے والا اگر اللہ تبارک و تعالی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ نسبت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو محفوظ کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا محفوظ کرنا یا پھر بچانا، یا پھر اس طرح یہ ہے کہ اس کو کسی چیز سے ہٹا دینا، ان معنی پر استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا جو معنی ہے، اس کا جو کسی اور کی طرف کیا جائے، عصمت کا معنی یعنی اللہ کی طرف نہیں بلکہ کسی اور کی طرف منطبق کیا جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا۔ اب پناہ لینے والا بھی محفوظ ہی ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھیں، پناہ لینے والے کو بھی ہم محفوظ ہی کہتے ہیں، کوئی اور نہیں کہتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ان پناہ لینے والے کا کرائٹیریا الگ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو کرائٹیریا ہے وہ ٹوٹلی الگ ہوگا۔ اب یہ جو میں نے لگائی ہے، یہ ہے عصمت اللہ تعالیٰ کی، یہ ہے شرعی معنی اور اصطلاحی معنی۔ عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا لطف ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقدس بندہ نبی، یہ دیکھیں یہ شرعی معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں انشاءاللہ یہ آپ کو کتابوں سے ثابت کرتا ہوں، میرے پاس 5-6 معتبر ترین کتب ہیں۔ تو دیکھیں عصمت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا لطف ہے جو اللہ کی طرف سے مقدس بندہ، اچھا وہ مقدس بندہ کو ہوگا کیا ہوگا، یہ اس کا کرائٹیریا شرعی اعتبار سے بھی جانتے جائیں۔ اللہ کی طرف سے مقدس بندہ جو نبی ہے، اس کو فعل خیر پر برانگیختہ کرنا اور اسے شر سے بچانا ہے، ما ابقائے اختیار کے، تاکہ ابتلا کے معنی برقرار رہیں۔ اب عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ بندے کی قدرت اور اختیار کے باقی رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا اسی بندے میں گناہ کو پیدا نہ کرنا۔ اب اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں، دیکھیں ملکہ اللہ نے ہی پیدا فرمایا ہے، اور کس بندے میں پیدا فرمایا، نبی میں، تو لہٰذا نبی میں اللہ کا جو ملکہ اللہ نے نبی میں پیدا فرمایا ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ پچھلی جو سیشن میں قبلہ شاہ صاحب نے بھی وہ یاسم والی آیت کریمہ پیش کی تھی، بالکل وہ استدلال درست ہے۔ تو لیکن یہ دیکھیں کہ اس کا کرائٹیریا غلط ہے۔ کرائٹیریا کیا ہے یہاں پہ، کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ جو ملکہ ہے وہ اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، بندے کو وہ اپنا کرائٹیریا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور وہ بندہ کون ہے، وہ نبی ہے فقط۔ اور رسول اور نبی یہ ایک ہی ہیں، رسول وہ ہوتا ہے جس کو شریعت دی جائے، نبی وہ ہوتا ہے جس کو جو شریعت کے تحت کام کرے، رسول کے تحت، یہ اوورال رسول نبی بھی ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو مزید سمجھیں کہ نبی یہ خصوصی ہے، مخصوص ہے، یہ نبوت کے ساتھ عصمت مخصوص ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اور کس کے ساتھ نبوت عصمت مخصوص کی، وہ ہے وہ فرشتے ملائکہ ہیں۔ تو ملائکہ کا ٹوٹل کرائٹیریا الگ ہے۔ نبی اور ملائکہ میں فرق کیا ہے، جو ملائکہ ہیں وہ شریعت کے پابند نہیں ہوتے، یعنی احکامات دینیہ کے پابند نہیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص احکام کے پابند ہیں۔ نبی شریعت کا پابند ہوتا ہے اور شریعت کا پابند کرتا ہے، ٹھیک ہے، کرتا ہے سے مراد یہ ہے کہ باقی جتنے بھی ہوں گے نبی کے علاوہ وہ ٹوٹل کے ٹوٹل نبی کے تحت ہوں گے، نبی کے انڈر ہوں گے۔ جب وہ نبی کے انڈر ہوں گے تو وہ نبی جیسا منصب ان کو نہیں مل سکتا، نبوت والا کوئی بھی منصب ان کے پاس نہیں ہوگا قطعاً و اجماعاً۔ اگر ہم نبوت والا منصب اس کو مان لیں تو پھر یہ قرآن کریم کے صریح حکم کے خلاف ہے۔ اب میں آیت کریمہ لگاتا ہوں آگے کہ بھی کیوں ہم عصمت والا کرائٹیریا دوسرے کے لیے ثابت نہیں کرتے، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، واضح
اب یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صراحتاً بیان کیا، اوپر میں نے شرعی معنی کے اعتبار سے واضح کر دیا کہ جو عصمت کا کرائٹیریا ہے وہ صرف انبیاء کے ساتھ مختص ہے، ٹھیک ہے، وہ فقط انبیاء کے ساتھ ہی ہے، انبیاء کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ عصمت کا تصور نہیں کر سکتے اور عصمت کا معنی استعمال نہیں کر سکتے۔ انبیاء کے علاوہ فرشتوں کے لیے کیوں ہیں اس کی میں نے کلیئر ڈیٹیل واضح کر دی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر ہوں کہ وہ بشر پردہ عظمت کے ادھر ہو یا کوئی فرشتہ بھیجے۔ دیکھیں فرشتے کا اس میں صراحتاً ذکر کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرائٹیریا بتائے گا وہ انبیاء کے ذریعے یا فرشتے کے ذریعے بتائے گا، کسی اور کے ذریعے سے نہیں بتائے گا، یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے، بے شک وہ بلندی و حکمت والا ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صراحتاً بیان کیا، اوپر میں نے شرعی معنی کے اعتبار سے واضح کر دیا کہ جو عصمت کا کرائٹیریا ہے وہ صرف انبیاء کے ساتھ مختص ہے، ٹھیک ہے، وہ فقط انبیاء کے ساتھ ہی ہے، انبیاء کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ عصمت کا تصور نہیں کر سکتے اور عصمت کا معنی استعمال نہیں کر سکتے۔ انبیاء کے علاوہ فرشتوں کے لیے کیوں ہیں اس کی میں نے کلیئر ڈیٹیل واضح کر دی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر ہوں کہ وہ بشر پردہ عظمت کے ادھر ہو یا کوئی فرشتہ بھیجے۔ دیکھیں فرشتے کا اس میں صراحتاً ذکر کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرائٹیریا بتائے گا وہ انبیاء کے ذریعے یا فرشتے کے ذریعے بتائے گا، کسی اور کے ذریعے سے نہیں بتائے گا، یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے، بے شک وہ بلندی و حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت واضح بین طور پہ آ گیا کہ عصمت کا جو کرائٹیریا ہے وہ صرف اور صرف انبیاء و ملائکہ کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ میں نے پہلے بتا دیا لفظی معنی میں بھی ثابت کیا اور شرعی معنی میں بھی ثابت کیا کہ عصمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی ایسے سے کلام نہیں فرماتا بشر سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو وحی کے ذریعے اپنے نبیوں کو چن لیتا ہے، اب اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کو چنا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو چنا، اور اسی کے ساتھ اللہ نے فرشتوں کو چنا ان عظیم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، تو لہٰذا انہی کے لیے ہی عصمت کا کرائٹیریا اللہ نے رکھا۔ اب یہ میں نے 5 آیتیں مختلف لگائی ہیں، تو اس کا بین خلاصہ یہی ہے کہ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اے محبوب ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اتباع رسول ضروری ہے، تو جس کی اتباع کی جاتی ہے اس کے تمام معاملات میں عصمت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نمبر 49 الحجرات آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ ان کی تم تحقیق کر لیا کرو، ان کے تو جو بھی معاملات ہیں ان کے لیے
یہ ایک اس حوالے سے دیکھا جائے، یہ میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے تو اس کی خبر لے لیا کرو، تو یہ اللہ کا حکم ہے، تو فاسق کے لیے جو ہے خبر لینا ضروری ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرنا ضروری ہے، تو لہذا اگر نبی کو ہی فاسق معاذ اللہ بنا کے بھیجا جائے تو پھر وہ اس طرح بھی معاملہ نہیں چلے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام جھوٹا ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنے کلمات کے ذریعے سے آزمائش فرمائی، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان کو پورا فرمایا، یعنی کہ نبی جو ہوتا ہے وہ تمام معاملات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے مکمل فرماتا ہے۔ اسی طرح ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے اس پر۔ اسی طرح آخری آیت میں یہ جو مین ہے وَاذْكُرْ عِنْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِ الدَّارِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کو تمام معاملات میں چن لیا اور ہم نے ان کو مخلص پایا اپنے ذکر میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک میں نے خلاصتاً ذکر کیا ہے، کچھ ورڈ کے ترجمہ کیا، کچھ ورڈ کا میں نے نہیں کیا۔ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انبیاء کے لیے مخصوص ہوئی جا رہی ہیں۔ تو ان مختصر، میں نے اور بھی میرے پاس کثیر آیات ہیں جو میں پیش کر سکتا ہوں، ان مختصر سی آیات میں یہ بات قطعاً و اجماعاً ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو عصمت کا کرائیٹیریا ہے یہ فقط انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ اگر ہم غیر انبیاء کے لیے اس کو رکھیں گے تو کثیر قسم کے فسادات لازم آئیں گے۔ اچھا، وہ فسادات کیا ہوں گے وہ بھی میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ پہلے میں عصمت کے حوالے سے جو ہماری جید ترین کتب ہیں ان میں سے میں چند چیزیں ذکر کرتا ہوں۔ یہاں پہ انشاءاللہ ان کے اسکین وغیرہ بھی لگاتا ہوں، اصل کتاب وغیرہ کے ساری پوری ڈیٹیل کے ساتھ، کہ جو میں نے بیان کیا ہے وہ ان کتابوں سے کیا ہے اور یہ کتابیں بالکل اتھینٹک ہیں۔ سب سے پہلے جو میں کتاب ہے وہ کتاب التوحید ہے، ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو کہ عقائد میں امام بھی ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہیں الحمدللہ۔ اب دیکھیں انبیاء کرام کے حل جو بھی معاملات ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے، جو میں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ آپ کے لیے عصمت وہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ظاہری طور پر بھی منہیات شرعیہ سے اور باطنی طور پر بھی منہیات شرعیہ کے ارتکاب سے محفوظ ہیں، اگرچہ وہ مکروہ ہو یا خلاف اولا ہی کیوں نہ ہو۔ نہ تو وہ ظاہراً زنا، شراب نوشی، جھوٹ وغیرہ کے معاملات میں پڑتے ہیں، نہ ہی باطنی معاملات یعنی حسد، تکبر، ریا وغیرہ منہیات باطن سے میں پڑتے ہیں۔ اور یہی حقیقت ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان سے مکروہ بھی واقع نہیں ہوتا، نہ ہی خلاف اولا، بلکہ وہ مباح جو من وجہ کسی نہ کسی اعتبار سے مکروہ بنتا ہے ان سے بھی یہ محفوظ رہتے ہیں۔ یہ میں نے جتنے بھی حوالے دیے یہ میں اس کو خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تو جب یہ صورت واقع ہوں تو وہ واضح طور پر ہو گیا کہ یہ ان کے حق میں واجب ہے، جیسے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہیں یا باقی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، یہ تمام کے تمام منہیات شرعیہ یا منہیات باطنیہ تمام کے تمام سے محفوظ ہیں، بالاتفاق محفوظ ہیں۔ وہ مباح جو کہ کسی اعتبار سے مکروہ بن جائے اس سے بھی انبیاء کرام علیہ السلام محفوظ ہیں، اور حرام تو ان سے قطعاً ورود نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا وہم ہی نہیں گزر سکتا۔ اور جو اس طرح کا عقیدہ مانے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر حرام کا وہم گزرتا ہے یا پھر انبیاء کرام علیہ السلام کسی بھی اعتبار سے کسی بھی لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں یا خلاف اولا کاموں میں انبیاء کرام علیہ السلام پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اوپر جو میں نے واضح طور پر آیات نقل کی ہیں ان صریح آیات کا انکار کرتے ہیں۔
اب ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ میں نے جیسے کہا کہ انبیاء اور فرشتے ہی یہ عصمت کے معاملات میں یا عصمت کے کرائٹیریا میں آتے ہیں، باقی کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں یہ صریح قسم کی آیت کریمہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ کلام معصوم وہ ہوتا ہے جس میں حقیقی طور پر کوئی ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوہ فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف ہوتا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یہ محبوب اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا، جو بھی فرماتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی وحی الہی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وحی کے ذریعے سے کلام آیا وہ قرآن مجید کہلایا۔ تو ایز اٹ اسی طریقے پر اگر ہم کسی اور کے لیے مان لیں، ٹھیک ہے، غیر نبی کے لیے اگر ہم اس معاملات کو مان لیں تو وہ غیر نبی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ساتھ متصل ہو جائے گا، تمام معاملات میں، تمام اعمال میں، تمام کی تمام صفات میں۔ تو اس صفت میں بھی اس کو ماننا پڑے گا کہ اس کو وحی آتی ہے اسی طریقے پر جس طرح نبی کو وحی آتی ہے۔ اب جب نبی کو بھی اسی طریقے پر وحی آتی ہے تو اب وہ نبی رہا، کوئی اور صفت کا حامل تو نہیں بنے گا۔ جب آپ اس کو کسی اور صفت کا یا اور معاملات کا حامل مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو نبی کے برابر کا درجہ دے رہے ہیں۔ جب آپ اس کو نبی کے برابر کا درجہ دے رہے ہیں تو لہٰذا جو معاملات نبی کے بارے میں آئیں گے وہیں ان کے لیے بھی آئیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے اور اگر سمجھا جائے تو یہ بات واضح طور پر ہو سکتی ہے۔ جیسے ابھی میں آپ کو ایک کنکلوژن بتاتا ہوں۔ کنکلوژن دیکھیں، اعتقاد ہوتا ہے انبیاء کے لیے، اعتقاد یہ ہے کہ اگر انبیاء کا انکار کیا جائے تو وہ کفر ہوتا ہے۔ کیوں کفر ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے تمام معاملات علم یقین کے درجے میں ہیں، علم یقین کے درجے میں ہے۔ اور علم یقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے صریح نص قرآن سے یا صریح نص حدیث سے، یہ علم صریح حاصل ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو علم صریح حاصل ہو گیا تو اس کو بھی اسی اعتبار سے آپ عصمت تصور کر رہے ہیں جو غیر نبی کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو وہ بھی اسی طریقے پر عصمت کا تصور اس کو کرائٹیریا میں لایا جائے گا۔ تو وہ نبی ہوا، نبی اگر نہیں مانتے تو پھر آپ غیر نبی مانیں گے، تو غیر نبی مانتے ہوئے آپ اس کی وہ تمام صفات مان رہے ہیں جو نبی میں ہیں۔ تو لہذا اس اعتبار سے نبوت کے لیے وہ وصف خاص کہاں رہا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنی کثیر آیات کے ذریعے اپنے انبیاء کو خاص کرنا یہ کہاں ثابت ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کی تمام آیات غلط ہیں۔ یہ آیات انبیاء کے لیے نہیں تھی بلکہ باقی کسی کے لیے بھی آپ اپنی من چاہی مرضی سے مان لیں۔ تو لہٰذا عصمت کا کرائٹیریا جو قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء اور رسولوں کے لیے اوپر، جیسے میں نے پہلی آیت کریمہ بھی پیش کر دی تھی، انبیاء اور فرشتوں کے لیے جب خاص ہوا تو پھر وہ غیر نبی کے لیے خاص نہیں ہو سکتا۔ جب غیر نبی کے لیے خاص کریں گے تو وہ بھی نبی بنے گا۔ جب وہ نبی بنے گا تو پھر آپ نے غیر نبی کو نبی بنا دیا، تو یہ تو کفر صریح ہے۔ چاہے جائے کہ آپ غیر نبی کو آپ وہ صفات دیں جو نبی والی ہیں۔ تو لہٰذا ان ساری معنی پر عصمت کا ایک مخصوص کرائٹیریا واضح ہو گیا کہ عصمت جو ہے وہ فقط انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ دیکھیں یہاں پہ میں ایک بہترین قاعدہ کلیہ بیان کر دوں جو کسی اعتبار سے بھی کوئی بھی اس چیز کو توڑ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ماننا یہ ایسے ہی لازم ہے جیسا کہ انسان اپنی ذات کو مانتا ہے۔ یہ میں نے ایک دنیاوی مثال دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ماننا اپنی جان سے بھی بڑھ کے یہ ضروری ہے اور فرض عین اور لازم کے درجے میں ہے۔ یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، مطلقاً ڈائریکٹ کافر ہے، کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے ڈائریکٹ۔ تو یہ ہے اعتقاد۔
یعنی یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی بات کا احتمال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یعنی آپ دیکھیں اس میں آپ نے کوئی اگر پوچھے گا کہ جو میں اللہ کو نہیں مانتا تو میرے لیے کیا حکم ہے، جو ڈائریکٹ حکم لگائیں گے بھی کافر ہے، یعنی رعایت نہیں کی جائے گی کسی بھی طرح پہ، ٹھیک ہے، تو وہ فوراً ہی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر وہ غیر کا احتمال رکھتا ہی نہیں ہے، یعنی کسی اور بات کا احتمال ہی نہیں رکھتا، اب اگر وہ احتمال جو ہے وہ نہیں رکھتا، وہ واقع کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے، یہ مین بات ہے، آپ اس کو سمجھیں ذرا۔ میں یہ قاعدہ کلیہ اس لیے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ وہ جو احتمال آپ رکھ رہے ہیں، یعنی کوئی ایسا بندہ درمیان میں آپ لے کر آ جائیں، گھسیڑ لیں زبردستی کہ بھئی وہ واقع کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اگر وہ واقع کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، واقعتاً واقع کے مطابق ہے، اس کی دو صورتیں بنیں گی۔ اگر نہیں ہے واقع کے مطابق تو یہ صرف جہل مرکب ہے، یعنی کہ وہ صرف اپنی ایک کہانی گڑھی گئی ہے جو کہ حقائق سے بالکل تعلق نہیں رکھتی۔ احتمال تو نہیں ہے غیر کا، لیکن واقع کے مطابق بھی نہیں ہے، حقائق بھی اسی طریقے پر نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ماننا یہ تو لازم تھا، لیکن وہ ایسی کنڈیشن والا نہیں ہے کہ بھی اسی کو ماننا بھی لازم ہو اسی طریقے پر جیسے اللہ کی ذات کو ماننا۔ اب اگر سپوز کیا کہ وہ چیز جو ہے وہ واقع کے مطابق ہے، تو آیا کہ وہ قابل زوال بھی ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھیں، نبی سے نبوت قابل زوال نہیں ہے قطعاً و اجماعاً، یہ کسی صورت بھی نہیں ہے نبی سے نبوت قابل زوال ہو جائے۔ اگر ہم اس کو قابل زوال مانے تب بھی کفر ہے، تو یہ ہمارا یقینی علم ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اللہ سے ربوبیت کا زوال یہ بھی کفر ہے، تو لہٰذا یہ ہمارا قطعی اور یقینی علم حاصل ہو گیا کہ اللہ و رسول اور اللہ رسول کے احکام یہ وہ چیزیں ہیں جو قطعاً غیر کا احتمال بھی نہیں رکھتے، حقیقت کے مطابق واقع کے مطابق بھی ہیں اور قابل زوال بھی نہیں ہیں۔ تو لہذا جب قابل زوال بھی نہیں ہے تو یہ ہمارا یقینی علم آ گیا کہ یہی وہ اسی کرائٹیریا میں آئیں گے عصمت کے نبی بھی، کہ جو کرائٹیریا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، کیونکہ اللہ کی ذات کا بھی قابل زوال ماننا نہیں پڑے گا کہ وہ بھی قابل زوال نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہو گیا ایک قاعدہ۔ ابھی مزید بتاتا ہوں۔ مزید دیکھیں، اگر وہ قابل زوال ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم لوگ مانتے ہیں، اب آئیں ہم اپنے ائمہ کو، ہم اپنے خلفاء کو قابل زوال مانتے ہیں، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں ان سے غلطی واقع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ان سے اجتہادی طور پہ ہو، غیر اجتہادی طور پہ ہو، یہ تو تقسیم کاری بنا دی گئی ہے، خیر میں اس پہ بحث نہیں کرتا۔ تو ہم مانتے ہیں کہ بھی ان سے جو علم ہے وہ قابل زوال ہے۔ جب قابل زوال ہے تو ان کی تقلید ہو سکتی ہے، قطعی یقینی بات اللہ رسول کی مانی جائے گی۔ اب اس بات کو سمجھیں، قطعی یقینی بات اللہ رسول کی مانی جائے گی، لیکن ان کی تقلید ہو سکتی ہے۔ کیوں تقلید ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ رسول کے احکام کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے اللہ رسول کے احکام کو وہ پہنچا رہے ہیں ہم تک، تو ان کی تقلید تو ان معنی میں کر سکتے ہیں کہ بھی ان کے احکام کو لیا جا سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مانا جائے تو ان کے احکام کو ہم لے رہے ہیں، وہ بھی کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اللہ رسول کے احکام ہیں، لیکن ہم ان کو یقینی قطعی اجماعی اس اعتبار سے ہم نہیں کہہ رہے کہ جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ جب کسی معاملے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو انہوں نے قرآن و احادیث کو ڈھونڈا، جب قرآن و احادیث میں حکم کوئی اور ملا تو انہوں نے اس پہ عمل کیا، اور کثیر اس طرح کی بیٹھکیں رہی ہیں۔ بعض دفعہ سیدنا صدیق اکبر کے اقوال کو پریفرنس دی گئی، بعض دفعہ فاروق اعظم کے، بعض دفعہ عثمان غنی کے، بعض دفعہ مولا کائنات کے۔ مولا کائنات نے کئی جگہوں پر سیدنا صدیق اکبر کے حکام کو پریفرنس دی ہے،
اور اسی طریقے پر کئی جگہوں پر مولا کائنات نے فاروق اعظم کے احکامات کو پریفرنس دی ہے، اسی طرح کئی جگہوں پر سیدنا عثمان غنی کے احکامات کو پریفرنس دی ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم ان کی ان معنی پر کہ بھئی یہ چیزیں محفوظ تو ہیں وہ، لیکن معصوم اس اعتبار سے انبیاء کی طرح نہیں ہے کہ ان کی بات کو قطعی یقینی اس طرح مانا جائے جس طرح اللہ کی بات کو ہم مانتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات ہوگی واضح۔ اعتقاد میں کسی غیر کا بھی احتمال پایا جاتا ہو، یعنی کسی غیر کو بھی ہم شامل حال کر لیں اور اس کو مان لیں، تو وہ احتمال اگر 50-50 ہو، یعنی کہ کبھی مانے کبھی نہیں مانے، کبھی اس کو مان لیں کبھی کسی کو مان لیں، ہاں، یعنی کہ وہ شک کا معاملہ پیدا ہو جائے، تو پھر یہ شک جو ہے یہ تردد پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے پر اگر وہ غیر کا احتمال ہے لیکن ایک چیز راجح ہے، اس کے کچھ معاملات راجح ہیں، لیکن وہ گمان بندے کا ہوتا ہے کہ شاید یہ بات ہو، شاید وہ بات ہو، تو یہ وہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ سارے کے سارے علم اعتقاد یقینی میں نہیں آتے۔ تو لہٰذا ان معنی پر ہم ان چیزوں کو رد کریں گے اور اس کا پورا کرائٹیریا چیک کریں گے، وہ اس کی ڈیٹیل اور اس کی ترتیب ایک الگ دائرہ کار میں رکھیں گے، اس کے احکامات کو ایک الگ ترتیب سے لے کے چلیں گے۔ یہ ہے وہ قاعدہ کلیہ جو میں نے یہاں پہ بیان کر دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم مفتی محمد ناصر صاحب کہ آپ نے یہ ٹاپک عصمت کے ریگارڈنگ لیا پیور ڈسکشن گروپ میں، اور یہ بات کافی پازیٹیو ہم نے محسوس کی، اور پریکٹیکلی ہم نے کیا سبھی ممبرس نے نوٹ کی اور دیکھی کہ یہ کہنا غلط ہے کہ عصمت کا ٹاپک ایک پرٹیکولر سیشن کے لیے نہیں لیا جا سکتا، بلکہ لگ تو ایسا رہا ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کے بولنے کے انداز سے، کہ ایک ہی سیشن نہیں بلکہ شاید کافی سیشن لیے جا سکتے ہیں اسی ایک ورڈ عصمت پر۔ بہرحال محترم سید ابراہیم شاہ صاحب نے اس میں ایک لیا تھا سیشن، تو انہوں نے کہا تھا کہ عصمت تو 2-4 منٹ میں بیان کی جا سکتی ہے، پھر انہوں نے عصمت رسول بتایا تھا۔ تو محترم سید ابراہیم شاہ سے بھی ہم اپیل کریں گے، اور آپ سے بھی اپیل ہے محترم مفتی محمد ناصر صاحب کہ یہ پروگرام ہو ہی گیا ہے، پہلے شیعہ موقف آ گیا تھا عصمت کے ریگارڈنگ، اب یہ سنی موقف بھی ہے، تو انشاءاللہ ابراہیم شاہ صاحب بھی سن لیں گے، اور پھر اگلا پروگرام یا اگلا ٹاپک بتائیں گے اس ریگارڈنگ کے شیعوں میں اور سنیوں میں بنیادی اختلافات کیا کیا ہیں، اور ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اور بیسٹ وے یہ رہے گا کہ اپنی باتیں ایک ٹاپک پر سید ابراہیم شاہ صاحب بتائیں، اور اپنی باتیں اسی پرٹیکولر ٹاپک پہ محترم مفتی محمد ناصر صاحب سنیوں کے ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے بتائیں گے۔ سر بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔